प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त दो अदालतों से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। आज शाम उनकी जो 9 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर की गई है। मुख्तलिफ केसेस हैं जिनके हवाले से हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। फिर इमरान खान साहब को पेश होने, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाने की बात की गई और फिर वो अपने हामियों, अपने कारकुनान के हमरा एक काफ़िले की शक्ल में इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, जहाँ पर वो ख़ुद रोस्टम पे आए। उनके वकील ने दलाइल दिए, कुछ गुफ्तगू उन्होंने ख़ुद की और उसके बाद उनकी ये 9 मुकदमात की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। जो उनके वारंट गिरफ़्तारी थे उनकी मनसूखी फ़िलवक्त उन पर अमल पैरा होने से रोका गया। यानी कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए एक अंडरटेकिंग दी कि वो सेशन कोर्ट के सामने कल के दिन ख़ुद पेश हो जाएंगे, लिहाजा उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो इस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़े तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से रोकने के अहकाम जारी किए और अब कल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आना है और इस सेशन कोर्ट में उन्होंने पेश होना है, जो कि तोशाखाना के हवाले से एक सारा का सारा केस है और ये मामला है। इससे पहले जो कुछ इस रवां हफ्ते में होता रहा, ज़मान पार्क के हवाले से हम देखें तो मुख्तलिफ राय है। इस वक्त आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं की ऑन रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान साहब मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गए हैं, मामलात को ख़राब करना चाहते हैं। उनको गिरफ़्तार करना मसला नहीं था, लेकिन मौजूदा हुकूमत खून खराबा नहीं चाहती। ये बयानात उनके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है, उनके हिमायतियों का एक मौक़िफ़ है, उनके जो सपोर्टर्स हैं जो बड़ी तादाद में उनकी गिरफ़्तारी रोकने के लिए आए, वो कहते हैं कि गिरफ़्तारी एक बहाना है, खान साहब की जान को ख़तरा है, लिहाजा वो किसी सूरत भी ये गिरफ़्तारी नहीं देंगे। मुख्तलिफ पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, मुख्तलिफ कारकुनान ज़ख्मी हुए, खान साहब ने गिरफ़्तारी नहीं दी। कोर्ट के ऑर्डर्स थे और फिर ये सवाल भी हुआ कि इमरान खान साहब जब रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या ये कानून, जब उनके वारंट गिरफ़्तारी हैं तो फिर वो गिरफ़्तारी देने से क्यों पीछे हट रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें थीं जो इस पूरे हफ्ते में चलती रहीं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जाकर अब मामलात शायद किसी हद तक थमे हैं और हमें लग रहा है कि जो एक लीगल कोर्स है वो लिया जाएगा और अदालतों के ज़रिए जो मामलात चलने हैं वो खान साहब ने भी रियलाइज़ किया है कि उनको भी पेश होना चाहिए और जब वो गैर हाजिर रहेंगे तो इस तरह के उनके वारंट निकलेंगे, फिर वारंट निकलेंगे तो ये सारा मामला होगा। बहरहाल एक सवाल रह जाता है कि वो पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए, जो PTI के कारकुनान ज़ख्मी हुए, उनकी जो फैमिली सफ़र कर रही हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है। मुकदमा तो खान साहब पे है ही, लेकिन किसको ब्लेम दें। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम तफसील से इस सारे मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं ये जो 9 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत का एक ही दिन में मंजूर होना, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये कह दिया गया कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। कोई दरमियानी रास्ता है जो अब निकल रहा है, खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, या किस तरह से देखते हैं आप इसे? अरसलान साहब बहुत शुक्रिया। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। इससे पहले एक ज़माना था जब मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में लोगों को इसी तरह बहुत ज़्यादा मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाता था। वो रिपोर्टेड केसेस हैं उस वक्त, चौधरी ज़हूर इलाही साहब को भी, और इस तरह किसी को भैंस चोरी के, किसी को किस केस में। और तो वो उस वक्त भी हाई कोर्ट जो थी वो लोगों को इस तरह की बेल्स देती थी। और अदरवाइज भी जो बेल हिफाजती ज़मानत है, प्रोटेक्टिव बेल जो है, ये एक आम बात है कि उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये है कि एक शख्स को इमिनेंट डेंजर है अरेस्ट होने का, और दूसरा ये है कि उसे पता नहीं है उसके खिलाफ जुर्म क्या है। यानी केसेस, यानी दो तरह की, एक वो है जहाँ पेश दूसरी जगह जाने के लिए, मसलन लाहौर में आप है, इस्लामाबाद आपने जाना है तो केस आपका इस्लामाबाद में, तो लाहौर से आप अदालत से जाके प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं कि जी मैंने इस्लामाबाद पेश होना है, तो उससे पहले मुझे पुलिस गिरफ्तार ना करे, मुझे हिफाजती ज़मानत दे दी। ये भी बिल्कुल रूटीन की बात है। और दूसरा ये होता है कि ऐसे एन ब्लॉक केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं जिसमें मुल्ज़म को पता नहीं होता कि उसे कौन से केस में सामना है पुलिस का, तो किसी वक्त भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट जो है वो बेल दे देती है। इसमें मुझे ज़रा बराबर कोई गैर मामूली बात नहीं नज़र आती। लेकिन एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इस लिहाज से है कि ये जो एक जगह वो कहा जा रहा है कि जी वो पेश नहीं हो रहा है जानबूझ के। एक तो पहले
میں ان کے لیے تو میں ان کا کونسل بھی نہیں اور میں ان کے وائس سیف نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب ان کے اس سے پہلے عمران خان ہر کیس میں پیش ہو رہے تھے جب ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا. جب حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی جب پیش ہوئے ہیں تو ایک دن میں یہ 3 کورٹس میں پیش ہوئے ہیں. ارسلان صاحب یہ جو عدالت ہے جس میں یہ پیش نہیں ہوئے، اس کی سچویشن آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور میرا جی آفس جی بھی بالکل قریب ہے. وہاں حالت یہ ہے کہ اب بھی میں بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ وہاں ولنریبل ہے کوئی شخص بھی، یعنی بالکل آپ جائیں تو کھمبے سے کھمبا چل رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص ہے کہ ایک پورا جو ہے نا وہ یعنی ایک گزرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو ہے وہ اسے رکنا پڑتا ہے، یعنی اس طرح کی سچویشن ہے. تو اس میں اگر انہیں ڈرا بتایا گیا، کسی نے کہہ دیا کہ بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے اور جس طرح انہیں اطلاعیں ملتی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے اوائڈ کیا. لیکن بہر صورت اس کے بعد جو اس کو گرفتار کرنے والی بات ہے اس کی قانونی پہلو میں آپ کو عرض کر دوں، کیونکہ یہ وہ گرفتاری نہیں تھی جہاں کیس ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور ایک ملزم رائٹ جو ہے شاہ. وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہوتا تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے. یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ ایک وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو عدالت میں نہ پیش ہونے کی وجہ سے ان کے وارنٹ آف ارسٹ جو تھے بلا ضمانتی وہ ٹھیک نکال دیے. ٹھیک ہے، اس یعنی کہ کے چوہدری لیے صاحب وہ پیش حالات جو بھی ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پیش نہ ہونا بھی تو مسئلے کا حل نہیں ہے. میں ذرا آگے میں اسی کرتا ہوں کہ وہ پیش ہونے کے لیے اتنا ضروری تھا کہ وہاں پولیس جو ہے انہیں اطلاع دیتی اور کہ جی آپ کی یا بہت زیادہ فورس کی رائٹ، ضرورت نہیں تھی. بالکل صحیح. اگر وہ تعلیم کروا دے کہ جی میں وہاں راستہ پیش نکل ہو سکتا جاؤں تھا گا. لیکن بالکل پیش نہ ہونا یقیناً مسئلے کا حل نہیں ہے. امیر عباس صاحب، مختلف کیسز ہیں. عمران خان صاحب نے آج جب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو روسٹم پہ انہوں نے کہا بھی، ان کا کہ یہ میری نان کرکٹنگ سینچری ہونے والی ہے مقدمات کی، اور ایک پھر کہکا بھی گونجا کمرہ عدالت میں. بات درست ہے، اتنے زیادہ کیسز کسی پر بھی، لیکن بہت سارے کیسز جن میں آج بھی وہ ضمانت لے رہے ہیں، وہ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ ہو، ان کے اپنے ہی ایک کارکن کی موت ہو ضلع شاہ کی، یا باقی تمام تر چیزیں ہوں، تو اقدامات بھی تو ایک کے بعد ایک اس طرح سے کیے جا رہے ہیں کہ پھر جواز بن رہا ہے کیسز کا، یا بالکل ہی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جواز نہیں بنتا ان کیسز کا؟ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اگر ان کے لوگ کرتے ہیں، یہ ریلی کی شکل میں عدالتوں میں آئیں گے، اس طرح تو زیادہ خطرہ ہے ان کی جان کو اس طرح کی کوئی کارروائی ہونے کا، نہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات میں بہتر طریقے سے آیا جائے. دیکھیں ارسلان صاحب، 3-4 کیسز ایسے ہیں، یہ جو 84-85 کیسز بن چکے ہیں اب تک، جن کو آپ چلیں کسی طرح کسی زمرے میں لا سکتے ہیں کہ ایک پبلک آفس ہولڈر ایک شخص رہا ہے اور اس سے سوال ہونا چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. وہ 4-5 کیسز ایسے بن سکتے ہیں میکسیمم. اس کے علاوہ تو جتنے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے پولیٹیکل وینڈکٹیو کیسز ہیں، جی سارے کے سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز. وہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، کرش کرنا ہے، اس کی پارٹی کو کرش کرنا ہے، اس کو الیکشنئرنگ کے سسٹم سے مائنس کرنا ہے. اور ریاست، جیسے چودھری صاحب بتا رہے تھے، بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے اب تک، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں کیسز بنے ہیں، خود نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف کیسز بنائے. پرویز مشرف کے زمانے میں ذرا سی بات پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، کیسز بنتے تھے. سو یہ ایک تاریخ رہی ہے، اور تاریخ اس لیے رہی ہے کیونکہ آپ کی جو ریاست ہے اس کو آپ نے بہت لامحدود طاقت دے دی ہے، اور آپ نے اپنے شہری کو کمزور کر دیا ہے. ریاست، یاد رکھیے گا، ریاست شہری کے لیے وجود میں آئی ہے، شہری ریاست کے لیے وجود میں نہیں آتا. ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ ہمیں ایک ریاست کی غلامی کرنی ہے. یہ ریاست اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ ہمیں سرو کرے گی. یہ قرون اولا کا زمانے کی دقیانوسی سوچ ہے جو پائی جاتی ہے آج بھی پاکستان کے ایک محدود انٹیلیجنسیا کے اندر کہ جی ریاست یہ ہے اور حکومت یہ ہے. اور نہیں بھائی، ریاست اور حکومت مجھے سرو کرنے کے لیے میں مقدم ہوں. آپ درست فرما رہے ہیں امیر عباس صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ریاست کام کرتی ہے ایک آئین کے تحت، اور اس آئین کے تابع تو ہم سب ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا تو یہ ہم سب. دیکھیے اس آئین کے تابع ہم سب ہیں، لیکن اگر آپ 144 جیسا بلینکٹ لا بنا دیں، دفعہ 144 جیسا، چونکہ ریاست کو حق حاصل ہے آئین اور قانون میں تبدیلی کا، لہٰذا وہ کچھ بھی بناتی پھرے، وہ اس کو جس طرح سے چاہے استعمال کرے. یہ تو حق حاصل نہیں ہے نا ریاست کو. یہ جو سیڈیشن کے لاز ہیں، میوٹنی کے لاز ہیں، ریاست کو چونکہ حق ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائے. یہ جو 16 ایم پی او ہے، یہ کہ آج میں 16 ایم پی او لگاؤں آپ کے اوپر، میں ریاستوں میں آپ کو لگاؤں، میں دیکھتا ہوں آپ دفتر سے باہر کیسے نکلتے.
اٹھا کے 30 دن کے لیے پھینکوں گا اندر, پھر میں دیکھتا ہوں کون آپ سے آ کے ملاقات کر سکتا ہے. یار یہ تو نہیں نا اندھیر نگری. جب ڈیموکریسی ایوالو ہوئی ہے تو انڈیویجولز فریڈم ایوالو ہوئی ہے بھائی, پولیٹیکل تھیریز ایوالو ہو گئی ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. آج ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کے اندر کچھ کیسز دیکھیں, جو میں نے کہا نا, جو چند جینوئن کیسز بن سکتے تھے, مثلا جیسے یہ جو پارٹی فنڈنگ کا کیس ہے, یہ جینوئن کیس بن سکتا ہے, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں بدنیتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹی فنڈنگ کیس کو الیکشن کمیشن نمٹائے. 11 مہینے ہو چکے ہیں اس حکومت کو. دیکھا آپ نے پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے کیس کے اوپر کوئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ؟ یہ بدنیتی, یہ کھوٹ, یہ نیت میں فطور پھر عمران خان کو سمپتی دیتا ہے. اسی طرح سے توشہ خانہ کیس, آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف بھی تو توشہ خانہ ریفرنس تھا. اس ریفرنس کو پرسن اسپیسیفک نیب کی لیجسلیشن کر کے اس ریفرنس کو ختم کر دیا, عمران خان کو ٹھوک دیا. بھائی کون تسلیم کرے گا ان چیزوں کو پھر؟ ہاں عمران خان چور ہوگا, ہاں وہ ڈاکو ہوگا, ہاں وہ لٹیرا ہوگا, ہاں وہ غدار ہوگا, لیکن کیا وہ ایک ہی لٹیرا اور غدار رہ گیا تھا اس ملک میں؟ رائٹ, آپ نے پوائنٹس ریز کیے امیر عباس صاحب, بات آپ کی مجھ تک پہنچ گئی. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. اب جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آ رہا تھا, میں اس کا جواب لوں گا واپس آ کے عامر الیاس رانا صاحب سے بھی, آپ سے بھی, کہ بہت ساری چیزیں ماڈرن ڈیموکریسی یا بہت ساری چیزیں اس ماڈرن ایرا کے لیے وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہیں اور شاید بنتی بھی نہیں ہیں. اور ان میں سول نافرمانی کی ایک کال بھی خان صاحب نے دی تھی, جیل برو تحریک. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا موجودہ دور سے مطابقت رکھتی ہیں یا یہ بھی غلط کالز تھیں؟ خان صاحب کو تسلیم کر لینا چاہیے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. عامر الیاس رانا صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں آپ 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کا منظور ہونا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری کے معاملے کو روک دینا, جس طرح چوئی صاحب نے کہا اس بات سے آپ اتفاق کریں گے, یا جس طرح امیر عباس صاحب نے کہا کہ جو بہت سارے کیسز کچھ تو جائز بنتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمپتی دیتی ہیں خان صاحب کی طرف اور لوگوں کا جھکاؤ ان کی طرف ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نرمی برتنے کی بات ہے یا واقعی خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, ایک کے بعد ایک کیس بنایا جا رہا ہے, یا اٹ از دا ادر وے راؤنڈ کہ ایونٹس ہی اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہ کیسز بنتے ہیں اور جائز بن رہے ہیں؟ نہیں, خان صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ زیادتی پہلی تو ہوئی کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی, آئینی طور پہ ان کو باہر نکال دیا گیا, پہلی زیادتی وہ ہوئی. پھر انہوں نے اس کے خلاف تحریک شروع کی, پھر ان پہ پرچے شروع ہو گئے, دوسری زیادتی یہ ہوئی. تیسری زیادتی یہ کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کہ نیب کا قانون ختم کر دیا جس کے تحت وہ سب کو اندر کیا کرتے تھے, لہٰذا وہ 90 دن کا ریمانڈ, یہ جو کہانیاں تھیں ساری, جو ہر گھر سے ہر بندے کو اٹھایا انہوں نے سیاسی جماعتوں کے, ظاہر ہے اب پی ڈی ایم بھگتے, پیپلز پارٹی بھگتے, کیونکہ 90 دن کا جو ڈریکونین لا تھا ان لوگوں نے اس وقت اپنے اپنے دورہ حکومتوں میں ختم نہیں کیا تھا, لہٰذا عمران خان صاحب نے اسے استعمال کیا. جب بندہ لاڈ پیار میں اتنا کام کر رہا ہو تو پھر وہ زیادتی سمجھتا ہے. جب بھی اسے کسی کورٹ سے بلایا جائے گا پھر لاڈ بھی کیا جاتا ہے. کیا کبھی کسی اور سیاستدان کے ساتھ اس طرح لاڈ ہوا؟ نہیں ہوا. یہی جو قوتیں جب لگی ہوئی تھی سیاسی جماعتوں کے بارے میں, جب طلال اور نہال ہاشمی کو توہین عدالت میں سزا دی گئی تو کسی نے پوچھا کہ جی بیانات دیے تھے کیا فواد چودھری نے کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے یہی بیان نہیں دیا تھا کہ فوج اور عدلیہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں؟ آج مریم نواز کے بیان پہ ان کو بالکل اعتراض درست ہے کہ وہ ججوں کے بارے میں جب بات کر رہی ہیں. تو جب آپ لاڈ پیار ایک بچے کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں, پھر لیڈر بناتے ہیں, تو پھر یہ سارے سوال ضرور اٹھتے ہیں. وہ جہاں مرضی جائیں, جہاں مرضی جتھا لے جائیں, ان کے ورکر ہیں وہ جو لاہور میں انہوں نے بالکل پرچے ہوئے, ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت بلا رہی تھی, انہوں نے جو کچھ بھی کیا تو اس پہ سوال بنتا نہیں ہے. لہٰذا یہ سوال نہیں بنتا ہے تو پھر عدالتیں ضمانت دینے کی حقدار ہیں. اور یہ چودھری صاحب نے جو بات کہی, بالکل اطہر من اللہ صاحب نے نون والوں کو بھی ضمانتیں دی, وہاں پہ آ جائیں آپ.
جب دوسرے صوبوں میں پرچے درج ہوتے تھے اطہر من اللہ صاحب ان کو دیتے تھے، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اطہر من اللہ صاحب ان کو ضمانتیں دیتے تھے، اور اس طرح یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب آپ کا دل چاہا آپ کسی پہ چڑھائی کر دیں، آپ کے گھر پہ پولیس کا ایس پی جائے، وہ ریسیو کرانے جائے آپ کو نوٹس، تو وہاں پہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے آپ لکھ کے آپ کا ایک ساتھی جو چیف آف سٹاف کے نام سے شبلی فراز صاحب موجود ہوں کہ ہی از ناٹ اویلیبل، تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ پھر اگلی دفعہ آپ پھر عدالت میں نہیں جاتے۔ تو مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ جو کچھ ہوا، جو لاہور میں ہوا، ضمانتیں دینا عدالتوں کا حق ہے۔ کویسچن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بڑے سخت ہوئے کہ جب آپ پہلے وارنٹ منسوخ کرانے گئے نہیں کیے، انہوں نے پھر آپ کو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھیج دیا، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں میں منسوخ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جو سپیریئر کورٹس ہیں، اب یہ اچھا سوال بنے گا کہ آئندہ ہر صوبے میں، کیونکہ یہ اطہر من اللہ صاحب نے کام شروع کیا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے، کہ وہ مختلف صوبوں میں ہونے والے پرچوں پہ، اور یہ میں نے نام بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے دونوں کے لیے کیا، پی ٹی آئی کے لیے بھی کیا، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لیے بھی کیا۔ وہ یہاں سے ضمانتیں لوگ راہداری لے کے اسلام آباد سے چلے جاتے تھے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے، اسی لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ شکایت تھی ایک دور میں کہ جی یہاں سے شریفز کو اور ان کے ساتھیوں کو ریلیف ملتا ہے، اب ان کو مل رہا ہے تو ان کے لوگوں کو مل رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک اس معاملے میں ہم سب نے کہاں پہنچا دیا۔ کیا پاکستان کی بھی، عام آدمی کی بھی کسی کو فکر ہے؟ عمران خان صاحب پونے 4 سال پہ تو سوائے اس بات کے کہ جو کچھ گندا کیا وہ باجوہ نے کیا، اچھا کیا وہ میں نے کیا، اس کے علاوہ وہ کوئی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ان کو جو پورے چاند تارہ ملا کے حکومتیں بنا کے دی گئی تھیں، ہر طرح سے سیٹ کر کے دیا گیا تھا کہ کوئی کویسچن نہ کرے، مثبت رپورٹنگ کریں، انہوں نے کچھ کیا ایسا کہ وہ یہ گنوا دیں کہ ہاں میں نے یہ بہت اچھے کام کیے تھے؟ نہیں، ان کے کوئی چیز نہیں ہے۔ پی ڈی ایم نے حکومت لے کے اپنے آپ کو لان تان میں ڈلوایا، بالکل ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے کہ جب آپ نے الیکشن میں جانے کی بجائے آپ کیسز کی طرف چلے گئے، اب آپ کے اوپر مہنگائی کا آ گیا، آئی ایم ایف کا آ گیا، جو مرضی پریشر ہے تو جواب تو انہیں ہی دینا ہوگا نا اس بات کا۔ لیکن یہ بات کہ جی خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تو ان سے زیادہ کہیں باقی لوگوں نے تو لمبی صرف ریمانڈ کاٹے ہیں نیب کے، چونکہ وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، لہذا اب ہمارا لاڈ پیار یہی ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا منہ پہ ہاتھ پھیر کے نہیں کہا تھا میں ابھی تمہارا اے سی بھی اترواؤں گا؟ کیا وہ چیئرمین جو ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے ان کی وزارت عظمیٰ میں نہیں بتایا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف تم غداری کا مقدمہ درج کرو؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں شہزاد اکبر اور وہ سرتاپا جو چیئرمین نیب موجود تھے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو کہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کام نہیں کیے ان کے کہنے پہ؟ آج آپ کو وہ پلڑے اس طرح نظر نہیں آتے جب دونوں طرف سے بات ہوتی ہے۔ میرا سوال ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں عوام کہاں گئی؟ رول وہ گئی، چسکے اقتدار کے سب نے لے لیا اپنی اپنی جگہ پہ۔ ہم میں سے کسی نے یہ کہا کہ خان صاحب جب آپ کے ساتھ اپوزیشن نے پہلے دن آپ کو تعاون پیش کیا، زرداری صاحب کی صورت میں، شہباز شریف کی کہ مساک جمہوریت، مساک معیشت کر لیں، کیا وہ ایک بات اچھی نہیں تھی کہ ملک کو چلانے کے لیے اس کو انہوں نے کہا نہیں یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں، فلانی چیز مانگ رہے ہیں، ملا کسی کو بھی کیا؟ پھنس ہم گئے سارے۔ یہ آپ ارسلان صاحب اس بات کو بالکل تسلی کر لیں کہ یہاں پہ اگر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے تو وہ ہے عام آدمی جو رگڑے میں آ گیا، چاہے وہ آپ اس کو کہیں کہ وہ یہ میرے خیال سے آ گیا، جو بھی وجہ ہوئی ہے اس کے لیے کوئی بندہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس بات پہ پہلے کبھی آئے اور بعد میں نکل گئے، اب کرتے رہے مزے۔ عام آدمی کی فکر نہیں ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ استعمال عام آدمی ہوتا ہے ہر جگہ پر، اور تمام سیاسی جماعتیں یوز کرتی ہیں۔ اب گو کہ پاپولر سپورٹ خان صاحب کے ساتھ ہے تو بڑی تعداد میں خان صاحب استعمال کر رہے ہیں ان کو۔ میں عارف چوہدری صاحب یہ کہہ سکتا ہوں استعمال کرنے کا لفظ کارکنان کو، کیونکہ ایک تنقید تو بڑی آئی، مریم صاحبہ نے آج کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک کلعدم جماعت کے طور پر ہمیں ڈیل کرنے کا ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو کلعدم جماعت کے طور پہ آپ ڈیل کریں۔ سر اس طرح تو عوامی سپورٹ سب کے پاس ہے، کل کو پھر آپ یہ کیسز گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے، وہ خلاف ہے، گرفتاری جان کو خطرہ ہے، یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں، اور گرفتاری نہ دینے کا جواز یا کارکنان کا پولیس کے ساتھ اس طرح سے انگیج ہونا، چاہے وہ پولیس کے لوگ جوان زخمی ہو رہے ہوں، یہاں پہ ان کے کارکنان زخمی ہو رہے ہوں، انسان ہیں، ان کی جان قیمتی ہے، ایک معصوم جان پہلے گئی، یہ تو پھر ہر کوئی کرنا شروع کر دے گا تو پھر کس طرح سے چیزیں چلیں گی؟ دیکھیں یہ جو قانون ہے نا، اس میں یہ بات درج ہے کہ جتنی فورس کو استعمال کرے گا نا، اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس سے زیادہ فورس استعمال نہیں کر سکتے۔
یعنی ایون ڈیفenس جو ہے، کسی کا کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی میں نے سیلف ڈیفenس میں یہ جرم کیا ہے، تو اس وقت اس سے زیادہ فورس نہیں استعمال کی جا سکتی۔ اب جس طرح کا معاملہ تھا، وارنٹ آف اریسٹ نہیں تھا، وارنٹ قابل ضمانت وارنٹ تھا، ایسا وارنٹ جس کے لیے صرف اتنا کرنا تھا کہ جناب وہ ان کی حاضری کو یقینی بنانا تھا۔ قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اگر ایسی ریلائبل شورٹی دے دی جائے، اور جو کہ دے دی گئی اور آرگو بھی ہوئی ہے کیس وہاں انڈرٹیکنگ کی صورت میں، تو اس کے بعد آپ کو اتنا بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری میں آپ کو ایک عرض کروں، نئی بات ذرا کروں، یہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے نا، جس میں، اور انہوں نے خاص طور پہ، میں لفظ بیانیہ کو واپس لیتا ہوں، ان کا بیان جو ہے اور ان کا الزام کہ اور ان کے ساتھیوں کا کہ جناب یہ گرفتاری ایک بہانہ تھا، اصل صحیح معنوں میں عمران نشانہ تھا اور اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اور جو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ریاست جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جیل میں سب سے زیادہ بندہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ریاست کی کسٹڈی میں آ جائے۔ ریاست نے اپنا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا بہار یا ٹرسٹ، وہ کھو دیا ہے۔ ریاست کے نمائندگان جو ہیں، گورنمنٹ جو ہے، جب کسی کو گرفتار کر رہی ہے ان دنوں میں، تو وہ گرفتار کرنے کے بعد اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اسے محروم کر دیتی ہے۔ جس طرح امیر عباس صاحب نے کہا تھا، فنڈامنٹل رائٹس جو ہے انسان کے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کو کسی ملک کے ساتھ پیار اگر ہوتا ہے، وہ حب الوطنی جو ہے وہ اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہاں ان کے حقوق محفوظ ہو، جب ان کے عزت نفس محفوظ ہو۔ تو جو الزام تھا نا ان کا کہ جناب یہ عمران نشانہ ہے، وہ آج نظر آ گیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں جو الیکشن تھے، جب انہیں نظر آیا ہے کہ لوگ جو ہے بکھرے ہوئے اور ووٹ نہیں دیں گے، تو انہوں نے تھوڑا بہت جو پیش رفت ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج آپ کو یعنی کے پی کے میں وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس چلا گیا ہے، ڈیٹ والی بات ختم ہو گئی ہے۔ تو چونکہ بیسک مقصد یہ ہے کہ یا تو الیکشن کروائے نہ جائے، اور اگر الیکشن کروائے جائے تو پھر یقین کر لیا جائے کہ الیکشن اس صورت میں ہو۔ چوہی صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی، یہ بے شک آپ کی بات درست کہ بہانہ تھا، نشانہ تھا، یہ بات درست ہے، کل کو تو پھر کوئی بھی اپنا یہ ایسا بیان دے گا کہ جی یہ بہانہ ہے، یہ نشانہ ہے، لہٰذا میں گرفتاری نہیں دیتا، 200 250 400 بندہ میں نے باہر کھڑا کر دیا ہے اور میں وہ پولیس کے ساتھ الجھیں گے۔ ارسلان صاحب، اگر بیان کے ساتھ ایویڈنس ہوگی اور کسی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہوگا اور اس شخص نے وقت سے پہلے کہا ہوگا کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروا دیا جائے گا، مطلب یہ تو آپ پھر اپنا تجزیہ دے رہے ہیں یا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ مجھے یہ قانون میں اگر کوئی شخص، دیکھیں قانون انسانوں کے لیے ہے، جس طرح میرے دوست نے بھی کہا، معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں جب پہنچوں گا عدالت میں تو مجھے یا ریاست کے نمائندگان گرفتار کر لیں گے یا میری جان کو ادروائز خطرہ ہے، تو اس کو بیل دی جاتی ہے اگر خطرہ وہ ہے، اور ادروائز اسے سیکیورٹی دی جاتی ہے کہ جناب آپ کو وہاں پہنچنے تک آپ کی جان محفوظ رہے گی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی بات اس زمانے میں اطہر من اللہ صاحب نے بطور چیف جسٹس کی کہی تھی کہ کیا آپ 48 گھنٹوں کی گارنٹی دے سکتے ہیں اس کی، نواز شریف صاحب کی، کہ یا ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے گی؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ان کی اس وقت بڑی تنقید ہوئی تھی، لیکن شاید کسی صورت میں اسے بھی قابل قدر سمجھا جائے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ ہم یہاں، میں اس لیے کم از کم نہیں بیٹھا کہ میں ان دونوں کا آپس میں موازنہ کروں کہ لاڈلا کون ہے یا لاڈلا کون نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جو ہے، اگر اس نے اپنا ماں کا کردار کھو دیا، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو یا وہ آج کا تو پھر دور ہو، سوال اٹھے تو گا۔ پھر اسے اس سے استحقاق نہیں پہنچتا کہ جو ریاست کی عزت جس طرح ہونی چاہیے وہ پھر اس طرح نہیں ہوگی، اس وجہ سے رائٹ نہیں سر، ہوگی، تو وہ کوئی چوہی صاحب پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک بریک کی جانے جسٹیفیکیشن۔ بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر اس معاملے پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ سیکیورٹی اور قانونی معاملات پر تحریک انصاف اور نگران پنجاب حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے کہ کس طرح سے اگر ریلی نکالنی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے پہلے پیشگی اطلاع دی جائے گی۔ یہ ایک ڈویبل چیز تھی، پر سوال یہ ہے کہ اس کو بر وقت کیوں نہیں کر لیا گیا؟ یہ اتنے مسئلے مسائل کے بعد بھی ہم جو کام کرتے ہیں یا ہمیں خیال آتا ہے وہ ہم وقت پر کیوں نہیں کر لیتے؟ خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اس وقت نیریٹو کیوں نہیں رکھا جب وہ خود ان کی حکومت تھی اور ایک ذکر بھی آیا، مساق معیشت کی بات ہوئی؟ ان کے جواب تلاش کروں گا بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔
جی ویلکم بیک. امیر عباس صاحب, مختلف آراء ہو سکتی ہیں ہر معاملے پر, کہاں پر کس کی کتنی غلطی ہے, کون درست ہے, لیکن یہ جو آج معاملہ طے پا رہا ہے تحریک انصاف اور نگران پنجاب حکومت کے مابین کہ کیا کرنا ہے, کب ریلی نکالنی ہے, اس کی پیش کی اطلاع دینی ہے, کہاں پر سیکیورٹی کی ضرورت ہے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, تمام تر معاملات ہیں. پھر آج خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ انڈرٹیکنگ دے کے وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے, کیپنگ ان مائنڈ کہ ان کی جان کو خطرہ آج بھی ڈیفینیٹلی ہے موجود, لیکن وہ اب پیش ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ جو اتنا کچھ ہوا, جو زمان پاک کے باہر جو کچھ ہوتا رہا, پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ مرکوز رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, ایک تماشا بنانے کے بعد جو ہم ریئلائز کرتے ہیں تو یہی تمام تر چیزیں دونوں اینڈ سے کوشش کر کے پہلے کیوں نہیں کر لی جاتی, اتنی خرابی کے بعد ہمیں کیوں خیال آتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے چلنے کے لیے. بالکل صحیح ہے, بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس پہ آج فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. میں اس طرف آتا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو آپ پہلے ایک سوال میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے, یہ سول نافرمانی کی تحریک اور جیل بھرو تحریک. دیکھیں اگین, اگر ہم ایک نو آبادیاتی کلونیل سلیوری مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں ریاست بڑی مقدس اور ہمیں شہری بڑی کمزور اور ماتر نظر آئے گا. لیکن اگر آپ ماڈرن ڈیموکریسی میں دیکھیں تو پھر شہری ریاست کی طرح طاقتور ہے. شہری غلام نہیں ہے, شہری شہری ہے. غلامی اور شہریت میں فرق ہے. وہ غلامی کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ ریاست سب کچھ کر سکتی ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے ترب خان لیڈر گزرے ان میں سے ایک شخص ہے, اس کا نام نیلسن منڈیلا ہے. ہم میں سے بھی ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا. وہ اتنا معتبر انسان تھا. نیلسن منڈیلا نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی تھی. ارسلان صاحب, اس شخص نے اپنی ریاست کے خلاف صرف سول نافرمانی کی تحریک نہیں تھی, حقوق لینے کے لیے کس قسم کی تحریکیں شروع کی جاتی ہیں. اس نے اپنی جماعت میں ایک ملٹری ونگ بنایا تھا. اس ملٹری ونگ کا نام تھا امکھونٹو ایسیزوے. وہ ریاست کے خلاف اس نے جنگ لڑی ہے, مسلح جدوجہد کی. حقوق کے لیے لیڈرز بہت آگے تک جاتے رہے ہیں. اگین غلامی کی سوچ میں اگر ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے او یہ باہر نکلا ہے, جلوس نکال کے ٹھوک دو, یہ عدالت میں بندے دے کے کیا ٹھوک دو, اس نے 144 کی خلاف ورزی کر دی ٹھوک دو. یہ غلامی کی سوچ ہوگی. آپ نے جو بات کہی امیر عباس صاحب سول نافرمانی کی, نیلسن منڈیلا کی, نیلسن منڈیلا تو بننے کا ہمارے یہاں بہت سارے سیاستدانوں کو شوق ہے, لیکن وہ بالکل قریب بھی نہیں ہے نیلسن منڈیلا. بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے کردار کا مالک انسان تھا. وہ اس جیسے لوگ کہاں پر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ مختلف جو طریقہ کار ہیں حقوق لینے کے لیے, یہ جدوجہد کرنے کے, وہ بڑے بڑے لیڈرز نے بھی ایسے اپنائے ہیں جو متنازع طریقہ کار ہیں. یہ جو جیل بھرو تحریک اور سول نافرمانی کی تحریک ہے, یہ تو نان وائلنٹ موومنٹس میں سے ایک ہے. نان وائلنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں سبھاش چندر بوس کو, اس نے مسلح جدوجہد کی برطانوی راج کے خلاف, آزاد ہندوستان کے لیے. وہ اپنے ہی کانگریس کے لیڈرز کے خلاف کھڑا ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ یہ تم پرامن طریقے سے آزادی لینا چاہتے ہو, نہیں ملے گی آزادی. یہ بات درست, آپ چاہے یہاں بات کریں وہاں, وہ ان کے پیچھے کاز تھا, ان کے پیچھے ایک معاملات تھے. نیلسن منڈیلا کی بات کریں تو پوری کمیونٹی کے لیے وہ ایک جیل تھی جو کاٹی گئی اور پوری کی پوری تحریک چلی. یہاں پہ تو سر معذرت کے ساتھ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, سب کا مقصد ٹو گیٹ ان پاور ہے. یہاں پہ کون عام آدمی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, جو ابھی پہلے بھی بات ہوئی, عام آدمی تو استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی میں تو آپ کی ہر بات کے ساتھ تائید کرتے ہوئے اپنے آرگومنٹس آگے بڑھا رہا ہوں. میں کسی بھی بات کو رد نہیں کر رہا, آپ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگین میں نے آپ کو طریقہ کار کے بارے میں بتایا کہ طریقہ کار بہت سارے اختیار کیے گئے. اب یہ جو آپ نے بات کی, یہ سارے ان میں سے کوئی سیلف لیس لیڈر نہیں ہے, یہ سارے سیلفش لیڈر. میں کوئی کسی ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک اور تھیوری ہے پولیٹیکل سائنس, پاور وداؤٹ پالیٹکس وداؤٹ پاور از نتھنگ. میں جتنا بڑا بھی سیاستدان ہوں, میں ایئر مارشل اصغر خان ہوں, یا میں نواب زادہ رسول اللہ خان ہوں, یا میں فلانا ڈھمکانا ہوں, اگر مجھے اقتدار نہیں ملے گا, میری سیاست کچھ نہیں ہے, بے معنی ہے. سیاست کی ہی اقتدار کے لیے جاتی ہے, پرووائڈڈ کہ وہ سیاست کا اقتدار, وہ اقتدار جو کسی مقصد کے لیے حاصل کیا جا رہا ہو, صرف اقتدار برا اقتدار نہ ہو.
رائٹ، یہ So, بالکل آپ نے درست اقتدار کہا. بھی کوئی- اچھا امیر عباس صاحب، معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت بڑا محدود ہے اور مجھے عامر الیاس رانا صاحب کو بھی وقت دینا ہے، پھر آئی ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ. رانا صاحب کچھ ایڈ آن آپ کرنا چاہیں گے؟ یور ٹیک آن دا میٹر، یا جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو معاملات آج طے پا گئے کاش اس کو وقت سے طے کر لیں، لیکن یہ کیوں نہیں ہمیں یہ پولیٹیکل میچورٹی اتنے سالوں میں بھی ہمارے اندر آ نہیں رہی ہے، دیر سے سمجھتے ہیں ہم ہر بات کو. دیکھیں امیر عباس صاحب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، وہ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں. سیلفش بھی کہہ رہے ہیں لیڈرز کو اور سب کچھ کر رہے ہیں. کیا وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جو کر رہے ہیں؟ ریاست کا نام یہاں پہ جب لیا جاتا ہے تو وہ فوج ہے، ایک حکومت ہے، ایک فوج ہے کہ جی جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ سارے اختیارات ان کے پاس تھے. تو جو وہ کام کر رہے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ ہاں جی وہ فوج کی تسلط کو ختم کرنے کے لیے مسلح جد و جہد کی ایک پیش قدمی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، پھر تو اس بات کا دوسری طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں پہ وہ صرف متمنی گیٹ نمبر 4 کے ہوں اور ہر روز وہ اپنا بیانیہ بدلیں، ان کا کون سا بیانیہ ہے مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں پہ کوئی ایک پروگرام بتا دیں جو عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد سامنے دیا ہو کہ جی میں یہ بنا دی ہیں آپ کے اور میرے، جس کی بنیاد پہ بہت اچھا لیڈر ہے وہ سب کے اقتدار سے نکالنا چاہ رہا ہے. آپ تو انارکی کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں نا بیسیکلی. یہاں پہ ایک طرف بات ہوتی ہے کہ جی میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں نے بات انہی سے کرنی ہے. سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرو، وہاں پہ کوئی نہیں کرتا. پھر یہ تو غلط بات ہو جائے گی. نہیں تو بالکل آپ ایک اور سمت کی طرف معاملے کو لے کے جا رہے ہیں. بات پارلیمنٹ کے اندر واپس آنے کی ہو رہی ہے، اس کا رستہ لینے کی ہو رہی ہے. لیکن یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے، جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، جو پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تو سب کچھ ملیا میٹ کرنے کی ہو رہی ہے. اور وہ اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ جہاں پہ بچت کسی کی کوئی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی پھر یہ لیڈر بن کے کوئی پروگرام لے کے آ رہے ہیں. وہاں جہاں لیڈروں کی بات کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے آگے آتے ہیں. یہاں پہ تو اپنے آپ کو صرف لانا مقصد ہے. اور خود جو سیلفشنس کی بات کہی گئی، تو پھر یہی تو بات میں اب کہہ رہا ہوں کہ بھائی پھر بیٹھنے کے علاوہ نہیں ہے. آج آپ کو کورٹ نے ایک سہولت فراہم کی، ورنہ تو آپ ان کے ساتھ پھر بھی بات کرنے کو تیار نہیں. تو آپ نے تو اناؤنس کر دیا میں نے جلسہ کرنا ہے. پہلے دن آپ کو کورٹ نے رستہ دیا روکنے کا، آج کورٹ نے آپ سے کہا آپ بیٹھ کے بات کریں. ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم اس طرح لے کے جائیں گے بات بالکل نہیں بنے گی، بات تباہی ہو رہی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں چلا گیا ہے. یہ ان سب سیاستدانوں نے مل کے کیا ہے اور اس کے اندر پھنس ہم گئے ہیں، عوام پھنس گئے ہیں. سیاستدان کو اپنی اپنی ان سب کی تنخواہیں، ان کے مال ڈالر یورو میں سب کے پاس، پاؤنڈ کے پاس موجود ہیں اور ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں جب یہاں پہ جو رانا کچھ صاحب بھی پوائنٹ آ گیا. میں گراوٹ ایکسیڈنگ دا بڑے ٹائم لمٹ، مشکل حالات میں آ گئے ہیں. آئی ایم ایکسیڈنگ دا ٹائم لمٹ. رانا صاحب بالکل آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.